मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेइंतहा करम है, फ़ज़ल है, जिसने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर हमें इस दुनिया में भेजा है, जिसका जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। तौहीद सीरीज़ की 21 लेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका टाइटल, जिसकी टॉपिक है रियाकारी और इखलास का फ़लसफ़ा और अल्लाह ही मालिक है। रियाकारी, जब भी हम रियाकारी वर्ड सुनते हैं तो फर्स्ट हमारे माइंड में क्या चीज़ आती है? दिखावा। सो दैट कि रियाकारी का सिनोनिम या रियाकारी का सिमिलर टर्म है दिखावा। और एज वी आर ह्यूमंस, इंसान हैं हम, तो हमारे जहन में रियाकारी यानी कि दिखावा आता है, और उसके साथ साथ जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग हमारे माइंड में आते हैं, बट ये नहीं आता कि हम भी कहीं ना कहीं ये चीज़ कर रहे हैं। अब रियाकारी और इखलास का फ़लसफ़ा क्या है? Riyakari, which is directly proportional to people. If we are doing anything for the sake of people, for the sake of लोग हमारी तारीफ़ करना, लोग हमारी वाहवाही करना, तो वो चीज़ हो जाती है रियाकारी। सो रियाकारी, इफ़ वी आर डूइंग एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ पीपल, इफ़ वी आर डूइंग दैट people should become happy while seeing the things we are doing, that is riyakari. Now the ikhlas is nakku karwa bubu hota. Ikhlas is which is directly proportional to Allah subhanahu wa ta'ala. If we are doing anything, या वो दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, अगर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए है, then it is ikhlas. Riyakari, which is inversely proportional to, vice versa, ikhlas is inversely proportional to रियाकारी। अब रियाकारी क्या है हम समझेंगे। रियाकारी एक दिखावा है। रियाकारी यानी कि एक बीमारी है जो कि जनरली हमसे हो जाती है, और ये हमारे अंदर बहुत कॉमन है ये बीमारी। जैसे कि आम बीमारियां, आम डिजीज़ेस, आम चीज़ें क्या रहती, वायरल, कोल्ड हो जाना, कफ हो जाना, ये सारे आम चीज़ें हैं। ये चीज़ें कैसे भी हो जाते, वायरल भी हो जा, विद और विदाउट सीजनल भी रहते, ऐसा नहीं कि ये सीज़न में ही होना। तो उसी तरीके से ये रियाकारी भी वही चीज़ है, वैसी है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे अंदर डेवलप होती या हो रही है, लेकिन हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते। ये छुपा हुआ शिर्क है रियाकारी। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज का एग्जाम्पल लेकर अगर अब हमें देखना है कि हमारे अंदर रियाकारी है या नहीं, तो जब हम नमाज पढ़ते हैं, जो रियाकार होता है, जो रियाकारी कर रहा है, वो नमाज जब सिंगली तो वो पढ़ता ही नहीं है नमाज, लेकिन जब ग्रुपिंग में है, फॉर एग्जांपल हम किसी के साथ है, अगर ऑफिस में है तो कोलिग्स के साथ है, कहीं हम गए हुए हैं तो रिलेटिव्स के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, और हम नमाज पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे अखलास के साथ। कैसे अच्छे अखलास के साथ कि लोग हमारे उस चीज़ को देखकर खुश हो, लोगों की खुशी के लिए, लोगों की वाहवाही के लिए, उस हिसाब से हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ क्या हो गई? रियाकारी हो गई। रियाकारी से बचना है हमें, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। देखिए, अब जैसे कि नमाज का एग्जाम्पल लिया गया, कोई भी काम हम अगर दिल से कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, वो इखलास है। नमाज अगर हम पढ़ रहे हैं, अब हम ग्रुपिंग में हैं समझे, अब ग्रुपिंग में हम नमाज पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े सूरे पढ़ रहे हैं वगैरह, बड़े बड़े सजदे कर रहे हैं, और उसी तरीके से जब हम अकेले पढ़ रहे हैं तो नमाज हमारी, अब हमें टैली करना है, हमें कंपेयर करना है। जब हम एक नमाज पढ़ रहे हैं तो हम लोगों के साथ रहे वक्त भी वैसे ही पढ़ रहे हैं, उतनी ही अखलास के साथ पढ़ रहे हैं, और हम जब अकेले रहते हैं उसी तरीके से पढ़ते हैं। अगर हमारे अंदर वो दोनों चीज़ें सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, तो वैसी अगर हमारी नमाज है तो हम
ریاکار نہیں ہے. کیسی نماز ہے؟ اگر ہم لوگوں کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں تو اسی اخلاص کے ساتھ، اور ہم جب اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو اسی اخلاص کے ساتھ. اگر ہمارے سجدے اتنے ہی بڑے ہیں لوگوں کے ساتھ بھی اور سنگلی بھی پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ مقصد ہماری نماز کا کیا ہے؟ اللہ کو رضا کرنا ہے. ہمیں لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا ہے. ہمارا مقصد، ہم چاہے اکیلے ہو یا پھر ہم گروپ میں ہوں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. ہر وہ چیز دنیا کی اور ہر وہ دین کی چیز، اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ کی امانتوں میں خیانت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی امانتوں کا اسی طریقے سے خیال رکھیں جس طریقے سے اللہ نے ہمیں رکھنے کو بتایا ہے، تو وہ سارے چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے لیے. اور وہ سارے چیزیں کیا ہے؟ اخلاص میں آتے ہیں. اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، اگر ہم لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ریاکار ہے تو اس کے فیچرز کیا ہے؟ اس کے اندر یہ 2 کوالٹیز رہتے. اگر ہم ہر جگہ ہر چیز میں ہم کیا دیکھتے؟ کوالٹیز دیکھتے. اگر ہمیں کوئی چیز خریدنی بھی ہے تو ہم اگر سو اینڈ سو چیز خریدنے کے اس کے اندر یہ کوالٹی ہے تو ہم یہ لے لیتے. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ریاکاری، اگر جو ریاکار کر رہا ہے یا کوئی ریاکار ہے تو اس کے اندر یہ 2 فیچرز ہے، 2 کوالٹیز ہے. ایک، وہ نیک اعمال کر رہا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے اور اپنا مقام تلاش کرنا لوگوں میں. لوگ اگر میں یہ خرچہ کر رہا ہوں، یہ چیز کر رہا ہوں، یہ نفل روزے رکھ رہا ہوں، یہ کچھ بھی اگر ہم کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے ہماری واہ واہی کرنا. فار ایگزامپل بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نفل نمازیں پڑھتے، نفل روزے رکھتے اور کئی سارے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو پہلے کیسا تھا؟ نیکی کر کے دریا میں ڈال، ایسا جو ایک محاورہ ہے. تو وہ ایک کہاوت تھی پہلے کے ٹائم پہ. لیکن اب ہمارا کیسا ہو گیا ایشو؟ نیکی کرنا اس کو جو ہے ہم فیس بک پہ ڈالتے، اسٹیٹس، واٹس ایپ اسٹیٹس پہ ڈالتے، انسٹا پہ ڈالتے. تو اس طریقے سے نیکی کا چیزیں ہوں گے، اس کو ہم ہی کیا کرتے؟ پبلسٹی کر رہے ہیں، اس کو ہم ہی پاپولر کر رہے ہیں. تو نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، جیسے کہ فیس بک، انسٹا، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ. تو اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک ریاکاری کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چیز سے خوف آتا ہے. کیا خوف؟ کہ یہ تمہارے اندر نہ آئے. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے شرک کفی. شرک کفی یعنی کہ چھپا ہوا شرک. اور وہ چیز کیا ہے؟ ریاکاری ہے، جو کہ چھپ جاتی ہے، جو کہ دکھائی نہیں دیتی. تو یہ اگر رائے برابر بھی ہے، جیسے کہ رائے برابر بھی اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، پہلے کے بیانات میں، پہلے کے کلاسز میں ہم نے سنا ہے. اسی طریقے سے اگر رائے برابر بھی، ریاکار ہونے کے لیے ہمیں کوئی بڑا سا کچھ کرنا نہیں ہے. اگر رائے برابر بھی ہے تو وہ شرک ہے. ہم کیا سوچتے؟ یہ کرنا شرک ہے، وہاں جانا شرک ہے، ایسا کرنا شرک ہے. نہیں، یہ ساری چیزیں گپت ہے، یہ ساری چیزیں چھپے ہوئے، ہائیڈ ہو چکے ہیں ہمارے سے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی طرف دیکھ نہیں رہے. ہمارا ذہن کہاں ہے؟ ہم لوگوں کی تلاش، لوگوں میں لوگ اگر کچھ کر رہے ہیں تو وہ چیزیں ہم پکڑ کے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. لیکن اصلی چیزیں تو یہ ہے، یہ شرک ہے، ریاکاری شرک ہے. نماز میں دل کا نہ ہونا شرک ہے. اللہ تعالیٰ کا امانتوں میں خیانت کرنا شرک ہے. یہ والے چیزوں پہ ہم غور نہیں کرتے، یہ والے چیزوں پہ نہیں کر کے ہم بیکار کی چیزوں میں آرگیومنٹس کرتے. یہ والے چیزیں ہیں جس کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ والی جو ہے شرک کفی جو ہے ریاکاری ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مجھے خوف آتا ہے کہ یہ چیز تمہارے اندر ڈیولپ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس چیز سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اگر ہم ایسا کر رہے ہیں، آج ہی ہم سوچیں کہ اگر ہم کوئی بھی چیز اف اٹ از سنگل پینی اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں، اگر ہم 1 درہم بھی کسی کو دے رہے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری واہ واہی ہو، تو یہ ریاکاری ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہر چیز نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی چیز کسی کو دینا ہو، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنے کے لیے ہم سٹارٹ کریں. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے سٹارٹ کریں گے تو ہماری دین بھی
ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. تو ہم ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو کیلکولیٹ کرنا ہے اسی طریقے سے جیسا ہم ہر وہ چیز کیلکولیٹ کرتے ہیں. ہم ہر چیز کیسا کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ ہمارا بجٹ کیلکولیشن میں آتا ہے. ہم ہر چیز وہ کھا رہے ہیں وہ ہماری باڈی کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. ہمارے بچوں کے لیے اچھی ہے نہیں, ہمارے ہسبینڈ کے لیے اچھی ہے کہ نہیں, اس ہر وہ چیز کو ہم جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو موسٹ امپورٹنٹ ہمارا ایمان, موسٹ امپورٹنٹ جو ہمارے چیزیں, ایک تو ہم سے نیکی کرنا بہت آسان رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. نیکی کسی کو پانی پلا دینا, لیکن اس کی حفاظت کرنا, اس کو پروٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہم سے مسٹیکنلی ہو جاتی ہے. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اب قیامت کے روز, اب یہ بہت ضروری ہے اور یہ اکثر ہم بچپن سے سنتے ہوئے بھی آتے ہیں کہ قیامت کے روز 3 لوگ موسٹ امپورٹنٹلی, ایک تو عالم اور قاری, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کی مخلوق, یعنی کہ یہ ہم نے اللہ تیری مخلوق کے لیے ہم نے ان لوگوں کو قرآن شریف سکھائے ہیں. قاری کہیں گے کہ ہم نے, میری اتنی اچھی آواز تھی, لوگ میری تعریف کرتے تھے, میری قرآن کو سننے آتے تھے, میری تلاوت کو سننے آتے تھے. عالم اور فاضل کہیں گے کہ میں نے اتنے لوگوں کو سکھایا بول کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ارشاد فرمائیں گے. تو اللہ سبحانہ کیا کہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ جو تمہیں چاہیے تھا تم نے وہ لوگوں سے لے لیا. تمہیں عیش چاہیے تھی, تمہیں شہرت چاہیے تھی, تمہیں واہواہی چاہیے تھی, وہ سب تم نے لوگوں سے لے لیا. تو اور فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ اسے جہنم میں لے کے جائے. پھر اس کے بعد سخی, یعنی کہ صدقہ خیرات کرنے والے, وہ لوگ بھی آئیں گے اور کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اتنی ہمیں دولت دی, اتنا بینک بیلنس دیا اور ہم نے اتنا خیرات کیا, اتنا ہم زکوٰۃ دیا کر دیتے تھے, اتنا لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تم نے لوگوں کی واہواہی کے لیے کی, لوگوں کو اب لوگ تمہاری تعریف کرے کہ تم اتنے سخی ہو, تم اتنے مالدار ہو, تم اتنا لوگوں پہ ڈونیٹ کر دیتے ہو, تم اتنے لاکھوں ڈونیشن ہوتی ہے تمہاری, تم لوگوں کے لیے کرے تو تمہاری جو گفٹ تھا, یعنی کہ جو بھی تمہارا ریوارڈ تھا میں نے دنیا میں دے دیا, اب تمہارا کوئی بھی ریوارڈ نہیں آخرت میں. اس انسان کو, وہ سارے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں بھیج دیں گے. پھر تھرڈ جو شہید ہے, شہید کا مقام, اب شہید وہ شہید جس نے شہرت کے لیے اور لوگ اس کو بہادر کہے, اس طریقے سے شہید ہونے کے لیے, اگر وہ شہید آ کے اللہ کی بارگاہ میں کہے میں تو شہید ہوا آپ کے لیے, آپ کے قادر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب کہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, تم مشہور ہونے کے لیے, تم آپ کو بہادر کہے, تم نے میری رضا کے لیے شہید نہیں ہوئے, تم میری رضا کے لیے شہید نہیں ہوئے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ شخص کو بھی جہنم میں بھیج دے گا. تو دیکھیے عالم, قاری, صدقہ خیرات کرنے والے, اللہ سبحانہ تعالیٰ شہید, جو انہوں نے اتنے بڑے کام کیے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کریں گے, تو جہنم میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں, اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہم اللہ کو یاد کریں, عبادت کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم جو بھی عبادتیں کرتے, جو بھی کام کرتے لوگوں کے لیے, لوگوں کے سامنے بتائے ہماری عبادتوں کے. دیکھیے اگر فار ایگزامپل ایک آدمی, ایک عورت کا, جیسے کہ اس کی جو سب سے قیمتی چیز ہے, اگر اس کے پاس کوئی ڈائمنڈ کا سیٹ ہے تو اس کی کیسا پروٹیکشن رہتی, وہ لوگوں سے کتنا پروٹیکٹ کر کے اس کو لاکر میں رکھنا, اس کو کہیں بھی گئے تو حفاظت سے رکھنا. تو اس سے کئی کروڑوں مرتبہ امپورٹنٹ ہے ایمان کی حفاظت, ہمارے عبادتوں کی حفاظت. اس میں ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اب ایک دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ یمن سے, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو ٹریول کرنا ہے, یمن ٹریول کرنا ہے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رہنمائی کرے. تو جبھی بھی اب ہم کہیں باہر جاتے, کہیں بھی جاتے, تو ہم اگر کوئی بزنس بھی سٹارٹ کر رہے ہیں تو جو ہمارے سینئرس ہیں یا پھر ہمارے جو بڑے ہیں یا ہمارے پیرنٹس ہیں, ہم ان سے ایڈوائس لیتے. تو اسی طریقے سے صحابہ کرام کا بھی کیسا تھا کہ اگر وہ کچھ کام کر رہے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب سے ایڈوائس لیتے تھے. تو انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی کے لیے کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اگر تھوڑی سی بھی اپنے دین میں
اخلاص پیدا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارے لیے تمہارا عمل کافی ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یعنی کہ تھوڑا سا بھی دین اخلاص. تو اخلاص کیا ہے؟ which I said you earlier کہ اخلاص وہ ہے which is belongs to اللہ سبحانہ و تعالیٰ which is directly proportional to اللہ تعالیٰ. یعنی کہ ہر وہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے لیے، واہواہی کے لیے نہیں کیا جائے گا، وہ اخلاص ہے. اور اگر وہ ہم تھوڑا بھی رائے برابر بھی کر لیں گے تو ہمارے لیے وہ عمل کے لیے ہو جائے گا. تو دیکھیے ہماری لائف کو آسان کرنے کے لیے صحابہ کرام نے ہر وہ کویشچن کا آنسر ہمارے لیے رکھا گیا ہے جو اگر ہمارے مائنڈ میں آئے گا تو ہمیں آنسر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صحابہ کرام نے ہمارے لیے سلیوشن آلریڈی رکھ کے گئے. تو ہم کتنا شکر ادا کرنا اللہ اور اس کے رسول کا، اور اللہ اور اس کے رسول کے کمپینینز کا، صحابہ کرام کا، کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ سارے چیزیں کر کے گئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور ایک بار ایک صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 دفعے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کی واہواہی کے لیے کروں تو کیسا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سارے کام تم اگر لوگوں کے لیے کرو گے تو وہ اس میں اخلاص نہیں ہے اور اس کی تمہیں کوئی بھی جزا نہیں ملے گی، وہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچے گی بھی نہیں. تو دیکھیے صحابہ اکرام کا ہر کام کس کے لیے ہوتا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا تھا. لیکن اس کا آنسر ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ چیز ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری یہ چیز سے حفاظت فرمائے. اب چند آیتوں سے ریاکاری کو اور اخلاص کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 146 اینڈ 147. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی حالات درست کر لی اور اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لیا اور اپنے دین کو اخلاص اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء آیت نمبر 146 اینڈ 147. ہاں، جس لوگوں نے توبہ کی اور اپنے حالات درست کر لی اور اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لیا اور اپنے دین کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کر لیا تو ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا. اب یہاں پر اعمال کی بات ہو رہی. ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ مینس ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یعنی کہ اللہ کی امانتیں، پیرنٹس، بچے، ہسبینڈ کے ہر وہ چیز کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اللہ نے ہمارے لیے امانتیں رکھی ہے. جاب کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ باس ہے لیکن اس سے بھی بڑا مالک، اس سے بھی جو مین جاب کر رہے ہیں ہم باس کے لیے، لیکن وہ مالک نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ ایک باس ہے. ہم وہ کمپنی میں جاب کرتے ہیں. ہماری امانت کیا ہے وہاں پہ؟ جو بھی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے جاب کو فلفل کرنے کے لیے، جو ہمارے کنڈیشنز ہے جس کی وجہ سے ہمیں پے ملنے والی ہے، وہ سارے چیزیں کرنا ہے. اور ہر وہ اعمال کر رہے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ کیا ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہر وہ چیز اگر ہم نے اعمال اس طریقے سے کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ کیا ہو گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی، اور اللہ تعالیٰ مومنوں میں وہ شخص مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اور ریاکاری ہوگی اگر ہم کوئی بھی کام، ہم کچھ بھی، ہمارے بڑے بڑے سجدے ہو رہے، بڑے بڑے ہم سورے پڑھ رہے ہیں لوگوں کی رضا کے لیے، ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں، ہر وہ چیز کر رہے ہیں، اللہ کی امانتوں کا بھی ہم اچھا خیال رکھ رہے ہیں، ہر وہ چیز کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے لیے، تو اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر یہ ریاکاری ہے.
اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اخلاص ہے، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو ریاکاری ہے. تو کس طریقے سے ریاکاری نہیں کرنا ہے، تو کس طریقے سے ہم اس پہ مضبوطی سے کب ہوں گے، ہم سچی توبہ کب کریں گے، کب ہمارا جب ذکر درست ہوگا. ذکر یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دل سے ہم تصدیق کا جب کر لیں گے تو یہ دل سے درست ہو جائے گی، ہم سچی توبہ کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ معبود ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا اللہ مالک ہے، ہم مخلوق ہے، اللہ بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہے، اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہے. یہ جب ہمارے دل سے تصدیق ہو جائے گی تو ہمارے اندر آٹومیٹیکلی توبہ ڈیولپ ہوگی، توبہ کرنا ہوگا. توبہ کرنے کے لیے ہم تیار ہوں گے اور ہم مومنوں کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہ رہا ہے ہم ویسے بن جائیں. لوگوں اگر تم اللہ کا شکر کرو، شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ تو بڑا قدردان اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب ہر وہ چیز ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہر وہ چیز اللہ کو جان کے کر رہے ہیں. اگر ہم نے ہر وہ چیز میں مان لیا کہ اللہ مالک ہے، اللہ معبود ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہر وہ چیز تم میرے لیے کرو گے تو تمہیں میں سزا دے کر کیا کروں گا. سزا یعنی کہ مطلب جب ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو سزا کہاں ہوگی. تو اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں، اچھے ہمارے اعمال ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو سزا نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ تو اور وہ چیز اگر اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جو ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے طرف 10 قدم بڑھانے والا ہے. اور جب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ خود وہ بندے سے جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو اس کے دین کے بھی کام بنیں گے، دنیاوی کے بھی کام بنیں گے. اور اللہ خود وہ انسان کی حفاظت کرے گا کہ یہ بندے سے جب اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا کے لوگ تو راضی ہی ہوں گے نا، کیونکہ ہم نے ہر وہ کام اللہ کے لیے جب کر لیا تو اللہ کیسے وہ شخص کو عذاب دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم ہر وہ کام جو اللہ ہم سے لینا چاہ رہا ہے اللہ اس میں اخلاص پیدا کرے اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سورہ انعام آیت نمبر 162 and 163. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھایا، یعنی مستقیم دین اور ابراہیم کا طریقہ جو کہ ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارک میں کیا کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کو کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کو، اللہ کے دین کو کیسا پہنچایا ہے. ہمارے نبی نے کس طریقے سے ہم تک یہ دین کو پہنچایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کو کس طریقے سے مضبوطی سے تھام کر، یعنی کہ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کس طریقے تک پہنچایا. قرآن کی اہمیت، ہر وہ چیز کی اہمیت ہمیں ہمارے نبی نے ہمارے پیارے اللہ کے رسول نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تک پہنچایا، جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے اس طریقے سے پہنچایا ہے اور دین کو بھی پہنچایا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے ایک خدا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کری ہے اسی طریقے سے وہ چیز کو ہم تک پہنچایا ہے. تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ سیدھے راستے پر ہے، اور وہ جو لوگ یہ ایسا کر رہے ہیں وہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو فالو کر رہے ہیں، جو دین کو فالو کر رہے ہیں، جو ایک خدا کو فالو کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے راستوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہیں. اے پیغمبر یہ بھی کہہ دو میرا نماز اور تمام عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں اگر ہم دیکھ لیے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر وہ چیز، ہر وہ عبادت اللہ کے لیے ہی تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے
کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت پڑی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ کام، ہر وہ چیز، ہر نماز، ہر وہ جیسے کہ جب نماز اذان ہوتی تھی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے رک جاتے تھے اور نماز کے لیے جا کر نماز ادا کرتے تھے، اور اس طریقے سے انجان ہو جاتے تھے جیسے کہ وہ کسی کو جانتے ہی نہیں. تو اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے رو رو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم گنہگار امت کے لیے نماز پڑھے کرتے تھے، رویا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. تو اگر ہم ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز کو دیکھے، ہر وہ سیرت کو دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ پاسٹ میں جا کے یعنی کہ قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھ کے اور سیرت دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہر وہ کام اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ میرا جینا مرنا، میری عبادت، میری نماز سب اللہ کے لیے تھی، اللہ کے لیے ہے. اور جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے تھی، کس کے لیے تھی؟ جو سارے جہانوں کا، جو زمین آسمان ہر چیز کا مالک ہے، جانور، انسان، پرندہ، پتا، ہر چیز کا جو مالک ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس کے لیے تھی کہنے کو کہہ رہے ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 29 and 31. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر کہو کہ میرے پروردگار تو انصاف کرنے کا حکم دیتا اور نماز کے وقت رخ سیدھا رکھا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر کہو کہ میرے پروردگار تو انصاف کرنے کا حکم دیتے اور نماز کے وقت رخ سیدھا رکھا کرو. اب نماز کے وقت رخ ہمارا کہاں ہوتا؟ قبلے کی ہی رخ ہی ہوتا، لیکن ہمارا جو دل ہے یہاں پر قبلہ رخ، یعنی کہ رخ کس کو کرنے کو بات کہہ رہے ہیں؟ دل کو. ہم قبلے کی طرف تو ٹھہر رہے، جسمانی ہم ایکسٹرنلی تو ٹھہر رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر رخ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہمارا اگر دل رب کعبہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اگر ہمارا دل نہیں ہے، اب ہمارا دل کہاں ہے؟ پلاننگس میں ہے. سو اینڈ سو اگر اف یو آر اے وومن تو ہماری پلاننگ کیا ہوتی کہ بچوں کے یہ وغیرہ کام کرنا ہے، یہ کوک کر دینا ہے. اگر مین تو مین کے کیا کام ہوتے ہیں؟ جابس کے چیزوں کرنا ہے. اب بچے ہیں تو بچوں کا بھی کیا کرتے ہیں؟ ہوم ورک کر لینا ہے، پھر کھیل لکھائے. تو ہر ایج گروپ کا ایک انٹینشن، ایک مائنڈ میں چیزیں چلتی رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ نہیں، یہاں وہاں نہیں، بلکہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا قبلہ رخ کہاں ہونا چاہیے؟ رب کعبہ کی طرف، اللہ کی طرف ہمارا دل ہونا چاہیے. دل سے مراد ہے یہاں پہ رخ. اور اس نے جو پکارا اور اسی کو پکارو اور خاص اس کی عبادت کرو، اس لیے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح پیدا کرے گا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اب یہاں پر ہم دنیا میں آ گئے. اب یہاں پہ آنے کے بعد پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جب واپس جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے پھر پیدا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی اگر ہم یہاں دنیا میں، یہاں پہ یہ مراد ہے کہ ہم یہاں پہ نمازی، یہاں پہ عبادتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. پھر ہمیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپس آئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے عالم ارواح میں وعدہ لیا ہے. تو جب واپس ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر پیدا کرنے والا ہے. ایک فراق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فراق پر انکار اور بات عملی سے گمراہی ثابت ہو چکی. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ شیطان کو دوست بنایا اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ سیدھے راستے پر ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک لوگ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو راستے پہ تھے اللہ نے انہیں ہدایت دے دی، اور جو لوگ اللہ کو مالک نہیں مانا، اللہ شرک کیا، ریاکاری کی، دکھاوا کیا، تو اور شیطان کے وسوسے میں آگے وہ جس نے شیطانوں کو دوست بنا لیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ
سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہے لیکن وہ گمراہ ہو چکے ہیں. اللہ کیونکہ وہ اتنا ریاکاری اتنا دکھاوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہی کر دیا. وہ سوچ ہی نہیں سک رہے کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں, اللہ کے راستے سے ہٹ چکے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو اب ہم اپنی رہنمائی کریں, اب ہم ہمارا سروے کریں کہ ہم جب کسی کے ساتھ ہوتے, یعنی کہ اب جاب ہو گیا, اب گھر کے کام ہو گیا, اگر ہم باہر جا رہے ہیں, ہم کسی سے مل رہے, اسی طریقے سے جینٹس لیڈیز دونوں کے لیے کہ سراؤنڈنگ ہمارا کس سے فلڈ ہے, اچھے لوگوں سے, گڈ پیپل سے, دیندار لوگوں سے, یا بیڈ پیپل سے, ریاکار کرنے والوں سے, دکھاوا کرنے والوں سے. تو ہمارے سراؤنڈنگ, ہم ہماری بھی سراؤنڈنگ اور ہمارے بچوں کی بھی سراؤنڈنگ کی ہمیشہ سروے کرے کہ جو ہمارے بچے جنہوں دوست بنا رہے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں, کیسے ہیں, ان لوگوں کے بیچ میں جو بات چیت ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے, جو کانورسیشن ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ چیزیں ہماری دین اور دنیا میں ہیلپ کرنے والی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہمیشہ دین صراط المستقیم, یعنی کہ جو سیدھے راستے پر ہے, جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے راستے پہ, اس راستے پہ ہمیں چلائے اور ہمارے اولاد بھی اسی طریقے سے چلے. اگر ہم ایسا چاہتے ہیں تو فرسٹ تھنگ تو یہ ہے کہ ہمیں اسی طریقے کے لوگوں میں, اسی طریقے سے سراؤنڈنگ ایسے لوگوں میں ہی رکھنی چاہیے. اے اولاد آدم, نماز کے وقت لباس وغیرہ سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا کرو اور کھاؤ اور پیو, مگر فضول خرچی مت کرو, کیونکہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں رکھتا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھا کرو, اور کیسا لباس صاف ستھرا رہنا. اب لباس صاف رہنا, نیٹ رہنا, کوئی بھی اس پہ ناپاک چیز نہیں رہنا. اب یہ نہیں سوچ لینا کہ اٹ شوڈ بی سم تھنگ وچ از شوڈ بی لگزریس اور سم تھنگ وچ از شوڈ بی ایکسپینسو. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہاں پہ وہ چیز سے مراد یہ ہے کہ لباس صاف اور ستھرا رہنا چاہیے, ناپاکی نہیں رہنی چاہیے, پاک ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. جب ہم نماز کے لیے ٹھہرے تو ہم پاک اور صاف رہنا, اور کھاؤ پیو, ہر وہ چیز کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو نوازا ہے. بھائی کھانا ہے, پینا ہے, گھومنا پھرنا ہے, لیکن فضول خرچی اس طریقے سے بھی نہیں کہ ہم اتنی فضول خرچی کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم فضول خرچی کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ چارے چیزیں فضول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے بھی منع کیا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ چیز اب ریکوائرڈ ہے, خرید رہے بھی نہیں. تو جو چیز ضرورت کے تحت ہے وہ چیزیں کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور جو چیزیں فضول ہے, اگر ہمارے پاس 10 چیزیں ہیں سیم, اگر فار ایگزامپل 10 پیئرس آف شوز ہے, 10 پیئرس آف بیگس ہے, دین ڈز بی ریکوائرڈ؟ نو. تو جو چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ چیزوں میں فضول خرچی نہیں کرنا, کیونکہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے. تو آج کی جو ٹاپک تھی ریاکاری اور اخلاص کا فلسفہ, یعنی کہ ریاکاری دکھاوا ہے لوگوں کی رضا کے لیے, لوگوں کے لیے, اور اخلاص اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے. تو جو بھی چیز اللہ کے لیے ہوگی وہ اخلاص میں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص کو پیدا فرمائے, اور ریاکاری اگر ہمارے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ چیز کو, یہ شرک کا جو برانچ ہے اس کو ہماری باڈی سے فلش آؤٹ کرے. اور کیسا فلش آؤٹ ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے, اللہ کے کلمے سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو بھی کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس پہ, اور جانے کچھ بھی غلطی ہوئے تو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.